Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our lecture number is 4. This is about scope of economics. हम इस लेक्चर में स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें 4 चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमें पता चलेगा कि मुआशियत का वसअत मज़मून क्या है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, दूसरा इसमें कलेक्टिव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। Is economics science or not, and relation of economics with other subjects. तो मुआशियत का वसअत मज़मून, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वसअत मज़मून किसे कहते हैं। तो वसअत मज़मून से मुराद किसी इल्म का हदूद अरबा और उसका रकबा होता है। वसअत मज़मून में हम इस बात पर गौर करते हैं कि इल्म अपने दामन में कितनी चीज़ें समेटे हुए है। इस इल्म में कौन सी चीज़ें शामिल हैं और कौन से मसाइल ज़ेर बहस आते हैं और कौन से नहीं आते। मुआशियत के वसअत मज़मून में हम मुआशियत के हदूद का तयन करते हैं और ये फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं कि कौन से मसाइल मुआशियत में ज़ेर बहस आते हैं और कौन से खारिज अज़ बहस। क्या इस इल्म का सिर्फ नज़रियाती और असूली पहलू ही है या अमली पहलू भी है। मुआशियत का वसअत मज़मून बयान करने के लिए हमें 4 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इन सवालों के जवाब से हम इन हदूद का तयन कर सकते हैं जिनके अंदर रहकर मुआशियत का मुताला किया जाता है। ये सवालात ये हैं: मुआशियत का नफ्स मज़मून क्या है? क्या मुआशियत इंसानी तर्ज़ अमल का मुताला इनफरादी ज़ाविये से करता है या इज्तिमाई ज़ाविये से? क्या मुआशियत इल्म है या फ़न? क्या मुआशियत का दूसरे मुआशरती उलूम से कुछ ताल्लुक़ है कि नहीं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका पहला सवाल वसअत मज़मून को वाज़े करने के लिए कि मुआशियत का नफ्स मज़मून क्या है। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नफ्स मज़मून को जानना पहले ज़रूरी है कि नफ्स मज़मून किसे कहते हैं। नफ्स मज़मून से मुराद वो तमाम मसाइल और बातें हैं जो एक इल्म में मौज़ूए बहस बनती हैं। हर इल्म का अपना एक मखसूस नफ्स मज़मून होता है। मसलन बायोलॉजी का नफ्स मज़मून ये है कि इंसान कैसे पैदा होता है, कैसे परवरिश पाता है और इसकी मौत की वजूहात क्या होती हैं। इसी तरह मुआशियत में इंसान की उस जिद्दोजहद का मुताला किया जाता है जो वो अपनी लातादाद ख्वाहिशात को महदूद ज़राए से पूरा करने के लिए इख्तियार करता है। इस दुनिया में हर आदमी बाकायदगी से कोई ना कोई काम करता है। दुकानदारी करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई मरीज़ों का इलाज करता है, कोई कॉलेज में तलबा को पढ़ाता है। तो गौर करने से हमें ये मालूम होगा कि हर शख्स अपने वक़्त, क़ुव्वत और तवज्जो का बेशतर हिस्सा मुआशी जिद्दोजहद में ही खर्च करता है। गोया रोज़मर्रा ज़िंदगी मुआशी महवर के गिर्द घूमती है और हर इंसान ये जिद्दोजहद दौलत हासिल करने के लिए करता है, क्योंकि दौलत इंसानी ख्वाहिशात की तस्कीन का बायस बनती है। मुआशियत के नफ्स मज़मून को ये हमारे सामने एक फ़िगर बनी हुई है, इससे भी शो कर सकते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके बाद ज़ाहिर परवरिश पाता है तो उसकी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं, जैसे रॉबिन्स ने कहा। और उन लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, उसके ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है, कोई रोज़गार का काम शुरू करता है, कमाई का कोई बंदोबस्त करता है। फिर उस जिद्दोजहद के नतीजा में उसे दौलत हासिल होती है, रुपया पैसा मिलता है। दौलत हासिल होती है तो अपनी ख्वाहिश की तस्कीन करता है। एक ख्वाहिश पूरी होती, दूसरी ख्वाहिश शुरू हो जाती, जन्म लेती है। उसके लिए जिद्दोजहद, दौलत, तस्कीन, इसी तरह तीसरी ख्वाहिश और लामहदूद ख्वाहिशात का ये सिलसिला चलता रहता है, यहाँ तक कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। तो ये पहला था मुआशियत के नफ्स मज़मून में कि हम इंसान की इसी जिद्दोजहद का मुताला करते हैं जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो इख्तियार करता है। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारे पास कि हम मुआशियत में इज्तिमाई मुआशी मसाइल को डिस्कस करते हैं या इनफरादी मुआशी मसाइल को डिस्कस करते हैं। तो मुआशियत में अफराद का अलग अलग जायज़ा नहीं लिया जाता, बल्कि ये एक मुआशरती इल्म है और मुआशरा में रहने वाले अफराद के इज्तिमाई मुआशी मसाइल का मुताला करता है और इस चीज़ का तज्ज़िया करता है कि एक कौम जिसकी ज़रूरियात बेशुमार हैं लेकिन उनको पूरा करने के ज़राए महदूद हैं, वो इन महदूद ज़राए से लामहदूद ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करती है। इस तरह अफराद के इज्तिमाई तर्ज़ अमल के मुताला से हम कुछ नताइज अख़ज़ करते हैं जो आइंदा उन्हीं मसाइल को हल करने के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। और अगर हम इनफरादी मसाइल और उनके तर्ज़ अमल का जायज़ा लें तो हमारे लिए मुआशी कवानीन तश्कील देना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा सवाल है हमारे पास मुआशियत के वसअत मज़मून को जांचने के लिए कि मुआशियत इल्म है या फ़न।
از اکنامک سائنس اور آرٹ. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ علم کیا ہے اور آرٹ کیا ہے. تو معاشیات کی وسعت کو معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علم یا معلوم ضروری ہے کہ جانیں کہ یہ علم ہے یا فن. یعنی یہ ایک علم کی حیثیت سے صرف بعض حالات کے اسباب اور نتائج کے درمیان رشتہ قائم کرنے کو کافی سمجھتا ہے، یا ایک فن کی حیثیت سے تدابیر وضع کرتا ہے جو معاشی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ علم اور فن کے فرق کو سمجھ لیں. علم سے مراد کائنات کے کسی شعبہ کے بارے میں معلومات کا باضابطہ مجموعہ جنہیں حقائق کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کر کے مرتب کیا گیا ہو اور ان میں اسباب اور نتائج کا رشتہ قائم کیا گیا ہو. مثلا ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، زمین، انسان، حیوانات، نباتات وغیرہ کے بارے میں معلومات کا مفید اور باضابطہ مجموعہ فراہم کیا گیا ہو، اسے ہم علم کہیں گے. علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم الحقیقت ہے جسے ہم پازیٹیو سائنس کہتے ہیں، اور ایک علم الہدایت ہے جسے ہم نارمیٹیو سائنس کہتے ہیں. علم الحقیقت سے کیا مراد ہے؟ علم الحقیقت سے مراد وہ علم ہے جس میں حالات کا غیر جانبدار مطالعہ کر کے یہ معلوم کیا جائے کہ حالات کیسے وقوع پذیر ہوتے ہیں. علم الحقیقت میں حالات کا حقیقی رنگ ہوتا ہے جو غیر جانبدار ہوتا ہے اور اس پر اپنی طرف سے کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کیا جاتا. مثلا پاکستان کے لوگوں کا معیار زندگی پست ہے تو ہم اس کا جائزہ لے کر اسباب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ علم الحقیقت ہوگا. فزکس، کیمسٹری وغیرہ کے علوم کا شمار علم الحقیقت میں ہوتا ہے. دوسرا ہے علم الہدایت یعنی نارمیٹیو سائنس. اس سے مراد وہ علم ہے جس میں حالات کا جائزہ لینے کے بعد کسی خاص طرز عمل کو اپنانے کی ہدایت کی جائے. علم الہدایت میں حالات کی خوبیوں اور خامیوں پر تبصرہ بھی کیا جاتا ہے اور ان خامیوں کو دور کرنے کے طریقے بھی بیان کیے جاتے ہیں. مثلا پاکستان کے لوگوں کا معیار زندگی پست ہے تو پست کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز بیان کرنا علم الہدایت ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس فن کسے کہتے ہیں؟ فن سے مراد وہ جدوجہد ہے جو مختلف قسم کے مخصوص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے عمل میں لائی جائے. علم کے ذریعے ہم بعض اصول معلوم کرتے ہیں اور فن کے ذریعے ان اصولوں کو عملی شکل دے کر اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں. علم اور فن کا فرق سمجھنے کے لیے میڈیکل کی مثال لے لیتے ہیں کہ جب ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے ڈاکٹری کے اصولوں کا مطالعہ کرتا ہے اور تحقیق و تجربہ میں مشغول ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ میڈیکل کا علم حاصل کر رہا ہے. لیکن جب وہ ڈاکٹر بن کر مریضوں کا علاج کرتا ہے تو وہ گویا اپنے علم کو فن کی حیثیت دے دیتا ہے. اس کے بعد ہم کیسے آگے چلنے سے پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ علم معاشیات علم ہے یا فن ہے. ابھی ہم نے جو ڈسکشن کی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ معاشیات علم بھی ہے اور فن بھی، کیونکہ علم کی حیثیت سے اسباب اور نتائج بھی بتاتا ہے کہ بے روزگاری کیوں ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، ان کے ہم کیسے اس کو حل کر سکتے ہیں، اور فن کی حیثیت سے تدابیر وضع کرتا ہے جو معاشی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم معاشیات جو ہے وہ علم بھی ہے اور فن بھی ہے. اب یہ بات آتی ہے کہ یہ علم الحقیقت ہے کہ یہ علم الہدایت ہے. بیسیکلی علم حقیقت کی حیثیت سے معاشیات حالات و واقعات کا غیر جانبدارانہ طور پر مشاہدہ کرتی ہے کہ وہ کس طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں. مثلا پاکستان میں افراط آبادی کی وجوہات کیا ہیں اور پاکستان زرعی طور پر پسماندہ کیوں ہے، یہ بتانا علم الحقیقت کا کام ہے. علم الہدایت کا کام یہ ہے کہ آبادی کم کرنے یا زرعی ترقی کے لیے تجاویز پیش کرے کہ آبادی کم کرنے اور زرعی ترقی کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں. معاشیات فن کی حیثیت سے اس وقت اختیار کرتی ہے جب علم الہدایت کے تحت مسائل کو حل کرنے کی تجاویز پیش کی جاتی ہیں اور ان کو عملی جامہ پہناتے ہیں. مثلا جب ہم آبادی کو کم کرنے کی تجاویز پر عمل پیرا ہو کر آبادی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو معاشیات فن کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو اس بحث سے ہم یہ واضح کر سکتے ہیں کہ معاشیات علم بھی ہے اور فن بھی ہے، علم الحقیقت بھی ہے اور علم الہدایت بھی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس چوتھا سوال ہے، کیا معاشیات کا دوسرے معاشرتی علوم سے کچھ تعلق ہے؟ دوسرے معاشرتی علوم سے کیا مراد ہے؟ وہ علوم جو انسان کی معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرتے ہیں، مثلا سیاسیات، نفسیات، اخلاقیات اور تاریخ وغیرہ، ہسٹری وغیرہ. معاشیات کا ان تمام علوم سے گہرا تعلق ہے. اب تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ معاشیات اور سیاسیات. سب سے پہلے سیاسیات وہ اصول مرتب کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے جو حکومت کے لیے ملک کا نظام چلانے میں مددگار ہوں.
کسی ملک کے معاشی اور سیاسی نظام کے ایک دوسرے پر گہرے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ سیاسی بالادستی معاشی وسائل کے بل بوتے پر حاصل کی جا سکتی ہے، اور معاشی مسائل کسی ملک کے سیاسی نظام کا ڈھانچہ بدل دیتے ہیں۔ کسی ملک کا سیاسی قانون بناتے وقت مزدوروں اور سرمایہ داروں کے جھگڑے، بے روزگاری اور زراعت وغیرہ کے مسائل کو مد نظر رکھا جاتا ہے، انڈسٹری کے مسائل کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی ملک کی معاشی خوشحالی کے لیے سیاسی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ غرض سیاسیات اور معاشیات کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ دوسرا، معاشیات اور اخلاقیات کا تعلق، کیا ان کا بھی تعلق ہے؟ جی، معاشیات میں ہم اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کس طرح دولت کما کر اپنی لامحدود خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں یہ بات زیر غور ہے کہ غیر اخلاقی ذریعہ سے حاصل کی ہوئی دولت معاشیات کے زیر بحث نہیں آ سکتی۔ پس معلوم ہوا کہ غیر اخلاقی فعل معاشیات کے دائرہ عمل سے باہر ہیں، اس لیے معاشیات اور اخلاقیات کا بھی آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تیسرے نمبر پر، کیا معاشیات اور تاریخ کا بھی تعلق ہے؟ جی، معاشیات اور تاریخ کا بھی گہرا تعلق ہے۔ ایک ماہر معاشیات تاریخ کا مطالعہ کر کے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ ماضی میں معاشی بحران، بے روزگاری، افراط زر اور افراط آبادی جیسے مسائل پیدا ہونے کی کیا وجوہات تھیں، ان کے اثرات کیا رونما ہوئے، اور ان مسائل سے چھٹکارا کس طرح حاصل کیا گیا تھا۔ اس طرح تاریخ کا مطالعہ ماہر معاشیات کو بہت سے معاشی مسائل سمجھنے اور ذہن نشین کرانے میں مدد دیتا ہے۔ اور کیا معاشیات اور نفسیات کا بھی آپس میں تعلق ہے؟ جی، معاشیات اور نفسیات کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ معاشیات کا علم نفسیات کے علم کے بغیر نامکمل رہتا ہے۔ نفسیات کا علم دراصل ذہن کا علم ہے، اور یہ انسان کے کردار، قوت ارادی اور سوچ کی تشریح کرتا ہے۔ انسان کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتا ہے۔ ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ ہماری نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ معاشیات میں ہمارا تعلق انسانی فلاح و بہبود سے ہوتا ہے، یعنی انسان کیسے آمدنی حاصل کرتا ہے اور کیسے خرچ کرتا ہے، اس کے لیے وہ طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ اس کے پیچھے جو طرز عمل انسان اختیار کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی گہری سوچ کا عکس موجود ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری معاشی سرگرمیوں کی باغ دوڑ نفسیات کے ہاتھوں میں ہے۔ تو درج والا علوم کے علاوہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں، معاشیات کا عمرانیات اور کامرس وغیرہ سے بھی گہرا تعلق ہے، اور جب تک معاشیات کا مطالعہ نہ کیا جائے ان علوم کو بہتر طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ لیکچر یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ہم اگلے لیکچر کے ساتھ جس میں ہم معاشیات کی اہمیت اور اس کے فوائد کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اینڈ تھینک یو فار جوائننگ us اینڈ واچنگ us۔ اللہ حافظ۔